Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में देखेंगे क़यामत की निशानियाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फ़ितनों का ज़ुहूर. बारिश के कतरों की तरह फ़ितने नाजिल होंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा के उठे और फरमाया, सुबहान अल्लाह, किस कदर ख़जाने और फ़ितने अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए हैं. हुजरे वालियों अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन उठाएगा ताकि वो नमाज़ पढ़ें. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के किसी ऊंचे मकान पर चढ़े फिर फरमाया, क्या तुम भी देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ. सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मैं बारिश के कातरों की तरह तुम्हारे घरों के दरमियान फ़ितने गिरते हुए देख रहा हूँ. दूसरा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ितनों के आगे दरवाज़ा है. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि फ़ितनों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमाइन किसको याद है. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे वो मानो याद है. उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, पेश करो तुम वाक़या ज़रूरतमंद हो. कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के अहलो हयाल और मालो दौलत इसके लिए फ़ितना है जो इसे नमाज, ज़कात, अमर बिन मारूफ़ और नही अनिल मुनकर जैसे अमाल से रोकते हैं. उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं इस फ़ितने के बारे में नहीं पूछता, मैं तो इस फ़ितने के बारे में पूछता हूँ जो समंदर की मौजान की तरह उमड़ता चला गया. हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिन, आपको तो इस फ़ितने से परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके और इस फ़ितने के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है. उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा. मैंने कहा, तोड़ा जाएगा. कहा, फिर यकीनन इसे बंद नहीं किया जा सकेगा. मैंने कहा, जी हाँ. हमने हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दरवाज़े के मुतालिक जानते थे. फरमाया, हाँ, जिस तरह मुझे यकीन है कि कल से पहले रात आएगी क्योंकि मैंने ऐसी बात बयान की थी जो बेबुनियाद नहीं थी. हमें इनसे ये पूछने में डर लगा कि वो दरवाज़ा कौन है. चुनांचा हमने मसरूफ़ से कहा कि वो पूछे. जब उन्होंने पूछा कि वो दरवाज़ा कौन था तो उन्होंने जवाब दिया, वो दरवाज़ा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे. नोट, क़यामत की ये निशानी भी पूरी हो चुकी है. उम्मत मुस्लिमा को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जिन फ़ितनों का सामना करना पड़ा वो आज तक चल रहे हैं. तीसरा, मशरिक़ से शैतान का सिंग नाबूदार होगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या अल्लाह हमारे सा और माद में बरकत फरमा, इलाही हमारे यमान और शाम में बरकत फरमा. लोगों में से एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इराक़ के लिए भी दुआ करें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ से शैतान का सिंग नामूदार होगा और फ़ितने उबलेंगे. बिलाशुबा ज़ोर और ज़फ़ा मुशरिक में है. चौथा, क़यामत से पहले खूब खूनराजी होगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले खूब खूनराजी होगा. सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम तो एक साल में 70,000 को कत्ल करते हैं, तो क्या इससे भी ज़्यादा कष्ट तो खून होगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारा मुशरिकों को कत्ल करना नहीं होगा बल्कि तुम आपस में खूनराजी करोगे. सहाबा ने कहा, क्या इस वक्त हमारे होश व हवास कायम होंगे. फरमाया, इस दिन लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी और वो समझेंगे कि हम किस चीज़ पर हैं, हालांकि ऐसा नहीं होगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. एक रिवायत में है
یہ اضافہ ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے، اپنے بھائی، چاچا اور بھتیجے کو قتل کرنے سے درائگ نہیں کرے گا۔ پانچواں، مسلمان آپس میں قتل و غارت کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنے رب سے سوال کیا، یا رب، میری امت کو مجموعی طور پر قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا، ان پر کوئی ایسا غیر مسلم دشمن مسلط نہ ہو جو ان کی مرکزیت کو بالکل نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کی اپنی امت کے حق میں یہ دعا قبول کر لی ہے کہ انہیں قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ان پر کوئی غیر مسلم دشمن مسلط کروں گا جو ان کی جڑیں اکھاڑ پھینکے کوا ہو چکی ان مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ البتہ یہ آپس میں قتل و غارت کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی تک بنا لیں گے۔ چھٹا، خوارج کا ظہور۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے جن کی نمازوں اور روزوں کے سامنے تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر تیر کے پر، پیکان، بار اور لکڑی کو دیکھا جائے تو کہیں کوئی نشان خون نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ جانور کے لیٹ، گوبر اور خون سب سے آگے نکل گیا۔ اسی طرح وہ لوگ صاف اسلام سے نکل جائیں گے۔ ان کی نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح، یا یوں فرمایا کہ گوشت کے تھل تھل کرتے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ مسلمان کے انتشار کے وقت پیدا ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروا میں ان سے جنگ کی تھی اور میں اس جنگ میں ان کے ساتھ تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک بندہ قیدی بنا کر لایا گیا تو اس میں مان و آن وہی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ساتواں، مال اور خزانے باکثرت حاصل ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین قائم رہے گا حتیٰ کہ قریش سے 12 خلفاء ہوں گے، پھر قیامت سے پہلے جھوٹے ظاہر ہوں گے، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کسریٰ کے سفید خزانے حاصل کر لے گی۔ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سکیت دیا تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب تک کو دیکھا ہے۔ بلا شبہ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے مشاہدہ کرایا گیا ہے، اور مجھے سرخ کو سفید، سونا چاندی کو خزانے بھی عطا کیے گئے ہیں۔ آٹھواں، بیت المقدس کی فتح۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ پہلی، میری موت۔ دوسری، بیت المقدس کی فتح۔ تیسری، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں تون پھیل جاتا ہے۔ چوتھی، پھر مال کی کثرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو وہ اس پر بھی ناراض ہوگا۔ پانچویں، پھر فتنہ اتنا تباہ کم عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو۔ چھٹی، پھر صلح جو تمہارے اور بنی آل روم کے عیسائی کے درمیان ہوں گی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ بیت المقدس یہود و نصارہ کے زیر کنٹرول تھا جو ملک فلسطین میں واقع ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو
مستقل قبلہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 18 ہجری میں پوری ہوئی اور مسلمانوں نے بیت المقدس یہود و نصارہ سے آزاد کروا لیا۔ 1099 میں صلیبون میں بھرپور یال گھروں کے ساتھ بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا۔ پھر تقریباً 90 سال بعد 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیغام مرکہ آریوں کے بعد بیت المقدس صلیبون سے آزاد کروا لیا، مگر افسوس کہ اب بیت المقدس یہودوں کے قبضے میں ہے اور قیامت کے قریب جب امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت وہ بازو شمشیر اسے دوبارہ آزاد کروائیں گے۔ 9واں، طاعون پلیگوں کی وبا پھیلے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت سلمہ بن نفیر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے پاس کبھی آسمان سے کھانا آیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیسے؟ فرمایا چھوٹے برتن میں۔ کہا کیا اس میں کچھ باقی بچا؟ فرمایا ہاں۔ کہا وہ کہاں ہے؟ فرمایا اسے دوبارہ اٹھا لیا گیا اور میری طرف وحی نازل ہوئی کہ میں تمہارے درمیان ہمیشہ نہیں رہوں گا بلکہ فوت کر لیا جاؤں گا، اور میرے بعد تم صحابہ بھی کچھ دیر زندہ رہو گے۔ تم مسلمانوں کی جماعتیں دیکھ لو گے جو آپس میں قتل و غارت کریں گے، اور قیامت سے پہلے موت پھیلے گی جو بڑی شدت سے ہر طرف پھیل جائے گی۔ اس کے بعد زلزلوں والے سال ہوں گے۔ 10واں، ایمانداری کم اور خیانت بھرپور ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمانداری ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے کہا، ایمانداری کا ضائع کیسے ہوگا؟ فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کے منتظر رہو، انتظار کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان فرمائیں جن میں ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ایماندار لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اترتی ہے، پھر قرآن مجید اور حدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ایماندار کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا کہ آدمی ایک مرتبہ سوئے گا اور اسی میں ایماندار اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس میں بے ایمانی کا ہلکا سا داغ پڑ جائے گا، پھر ایک مرتبہ سوئے گا تو وہ داغ چھالے کی طرح ہو جائے گا، جس طرح تم پاؤں پر انگارے پھینکو تو اس سے ایک پھلا ہوا چھالا سا نکل آتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے۔ پھر یہ حال ہوگا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ فلاں لوگ میں ایک ایماندار شخص ہے، اس کے متعلق یہ بھی کہا جائے گا کہ وہ کتنا عقل مند، بلند حوصلہ اور بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ میں خرید و فروخت بلا خوف و خطر کیا کرتا تھا۔ اگر وہ تاجر مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے بے ایمانی سے روکتا، اور اگر وہ عیسائی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا، لیکن اب بے ایمانی کا بڑھ جانے کی وجہ سے میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت ہی نہیں کرتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی سے ہے کہ 100 میں سے ایک بھی تیز سواری کے قابل نہیں ملتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت مردس اسلامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک کے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے اور فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو
باہم ملا کر فرمایا کہ اس طرح ان کے وعدے اور ایمانیت خلات ملات ہو کر رہ جائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا، تم اللہ سے ڈرو، نیکی کا کام کرو اور برائی سے دور رہو اور لوگوں کو چھوڑ کر بالخصوص اپنی فکر کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، قطع رحمی پھیل جائے گی، ہم سے برے ہوں گے، خیانت کرنے والوں کو ایماندار سمجھا جائے گا اور ایماندار خیانت کرنے لگیں گے۔ ایمانداری کا خاتمہ قیامت کی نشانی ہے جس کا ظہور عرصہ دراز سے ہو چکا ہے۔ حکومت، امارت، خلافت، انتظامیہ، عدلیہ اور ہر ذمہ داری پر غیر ذمہ دار لوگوں کو فیض کرنا قیامت کی نشانی ہے۔ ہر طرف چوری، ڈاکے اور کمینے اور لالچی قسم کے لوگ کا ہونا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ موجودہ دور میں ہر خواہ و باد کردار سعادت اور قیادت اور عہدے کا طالب ہے، حالانکہ عہدہ ایک ذمہ داری اور امانت ہے جس کا حقدار صرف اور صرف وہ نیک اور ایماندار شخص ہے جسے ہر وقت اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس موجزان رہے۔ علاوہ ازیں وہ کسی عہدے کا طالب و متمنی ہرگز نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، ہم ہرگز ایسے شخص کو عہدہ نہیں سونپتے جو اس کے طالب یا حارس کو ایک روایت میں ہے جو اس کا ارادہ رکھتا ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا ویڈیو یہیں اسٹاپ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video. So stay tuned with us. تب تک اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔